अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग और कैसा लग रहा है आप लोगों को नॉवेल? अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को फौरन लाइक कर दें। और आज जाने जहां पेश करने जा रहा है मुसफ़ नॉवेल की किस्त नंबर 48। और किसकी बात उस शख्स की बात से ज्यादा अच्छी हो सकती है जो अल्लाह की तरफ बुलाए? वो हैरत से चौंकी। ये आयत तो परसों उसने पढ़ी थी, फिर यही क्यों लग गई? और भलाई और बुराई बराबर नहीं हो सकती। वो हैरान सी सुन रही थी। अल्लाह उसे ये आयत फिर से क्यों सुनवा रहा था? ये आयत तो गुजर चुकी थी, फिर दोबारा क्यों? बुराई को उस तरीके से दूर करो जो बेहतरीन हो। कारी साहब की आवाज पढ़ते हुए भर्रा गई थी। वो उलझ सी गई। अल्लाह उसे क्यों फिर से वही बात बता रहा था? वो शख्स अब सारे ताल्लुक काट चुका था, अब तो कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी। फिर क्यों उसे बुराई को बेहतरीन तरीके से दूर करने को कहा जा रहा था? वो मेरा हमीम जान निसार दोस्त नहीं बन सकता। अल्लाह ताला, उसने मुझे तलाक दे दी है। वो मुझे 3 माह बाद घर से निकाल देगा। अब तो दरमियान का कोई रास्ता नहीं रह गया। फिर आप क्यों मुझे उस अदावत को दूर करने का कह रहे हैं? वो एकदम रो पड़ी थी। पर्दों की दूसरी तरफ से रोशनी झांकने लगी। उसने हाथ बढ़ाकर पर्दे हटा दिए। बाहर लॉन में सुबह उतरी थी और गहरी स्याह रात के बाद वाकई अब सुबह आ चुकी थी। बुराई को उस तरीके से दूर करो जो बेहतरीन हो। वो बाहर लॉन में आई जहां पे घास पे तैमूर बैठा था। निकर शर्ट में मलबूस, सोई सोई आंखें लिए वो घास पे बैठी बिल्ली की कमर पे प्यार से हाथ फेर रहा था। शायद उसके हाथ में कुछ था जो वो बिल्ली को खिलाने लाया था। फिर दफतन वो शख्स, फिर दफतन वो शख्स, फिर दफतन वो शख्स। कारी साहब की आवाज और उसकी सोचें आपस में गड़मड़ हो रही थी। तैमूर अब बिल्ली के मुंह में रोटी का टुकड़ा डालने की कोशिश कर रहा था। वो शख्स जिसके और तुम्हारे दरमियान अदावत है। वो अल्फाज कमरे की दीवारों से टकरा रहे थे। वो बिना पलक झपके तैमूर को देख रही थी। उस उतरी नीली सुबह में उस पे अचानक से कुछ आश्कारा हुआ था और वो बेख्तियार कह उठी कि वो शख्स हुमायूं नहीं था। नहीं था वो हुमायूं। वो शख्स तो तैमूर था, उसका अपना बेटा, उसका खून, उसके जिस्म का टुकड़ा। क्या वो उसका हमीम यानी जानिसार दोस्त बन सकता था? क्या वाकई? क्या वो ऐसी किस्मत वाली है और क्या ऐसा मुमकिन है? वो एक नई आगाही के एहसास के साथ हैरत में घिरी बैठी थी। तैमूर अब रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके सामने घास पे डाल रहा था और बिल्ली लपक कर आगे आ गई और घास पे मुंह मारने लगी। और साथ ही यकीन हुआ खत्म। अब वो जान चुकी थी कि उसका हमीम जानिसार दोस्त हुमायूं नहीं था जिसके लिए वो अब तक कोशिशें करती आ रही थी, बल्कि वो था तैमूर, उसका अपना बेटा, उसका खून, उसके जिस्म का टुकड़ा। अगला सीन वहां से शुरू होता है जहां पे बिल्कीस उसे उसकी लाइब्रेरी में ले जाती है। अब उसकी कोशिशों का महवर हुमायूं से हटकर तैमूर पे जा चुका था और अब उसकी सारी कोशिशें तैमूर को अपना हमीम जानिसार दोस्त बनाने की थी। बिल्किस कुर्सी पे चढ़े ऊपर बने कैबिनेट को खोले खड़ी थी जबकि वो सामने व्हील चेयर पे बैठी गर्दन ऊपर उठाए उसे हिदायत दे रही थी। उसके और हुमायूं के टूटे ताल्लुक की बात अभी तक मुलाजमों तक नहीं पहुंची थी। बिल्किस, ब्लू कलर का वेलवेट कलर का एल्बम होगा, जरा साइड पे देखो। हाँ, ए आला है ना बीबी साहब। उसने एक एल्बम निकालकर वहीं से लहराया। ये मैरून है बिल्किस और मैं ब्लू कह रही हूं, नीला आसमानी रंग। वो इस एल्बम की तलाश में स्टडी के कई दराज और शेल्फ छनवा चुकी थी। अब ऊपर वाले कैबिनेट की बारी आई थी। अच्छा बीबी साहब, एक मिनट। उसे शायद कुछ नजर आया था और कुछ देर अंदर हाथ मारती रही और फिर कहीं बीच से खींचकर एक एल्बम निकाला। हाँ, यही है, लाओ मुझे दो। उसने सुकून की गहरी सांस अंदर को खींची। हाय, एलो बीबी साहब।
اس نے ایلبم دونوں ہاتھوں میں لیا، اس پہ جمی گرد جھاڑی اور پہلا صفحہ کھولا۔ یہ آغا ہاؤس میں کھینچی گئی ملی جلی تصاویر کا ایلبم تھا۔ جب وہ اپنی شادی کے بعد آغا ہاؤس گئی تھی تو واپسی پہ اپنی کچھ دوسری چیزوں کے ہمراہ اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ اس میں زیادہ تصاویر اس کی اپنی ہی تھیں۔ کہیں پہ وہ 13 سال کی تھی تو کہیں پہ 19 سال کی، اور کچھ تصاویر خاندان میں ہونے والی شادیوں کی بھی تھی۔ وہ محو سی ان کو دیکھتی صفحے پلٹنے لگی۔ اسے معلوم نہ تھا کہ یہ سب لوگ کدھر تھے، سوائے آرزو کے اسے کچھ بھی پتا نہیں تھا، اور آرزو سے ان کا پتہ وہ پوچھنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ ویسے بھی اس روز کے بعد آرزو ادھر نہیں آئی تھی۔ ہاں، ہر شام ہمایوں کہیں باہر نکل جاتا تھا۔ ایک دفعہ پوچھنے پہ بلقیس نے بتایا کہ وہ کسی دوست کے ساتھ اس وقت شام کی چائے پیتے ہیں، اور دوستی کا ایک نظارہ تو وہ اس روز مرکز کے ریسٹورانٹ میں دیکھ ہی چکی تھی، سب مزید کریدنی کی حاجت نہیں رہی تھی۔ اور رہے یہ لوگ تو ان کی تصویریں دیکھتے ہوئے وہ ہمیشہ کی طرح بس یہی سوچ رہی تھی کہ ان کا کیا بنا، کیا وہ ابھی تک بے مہار گھوم رہے ہیں یا اللہ نے ان کی رسی کھینچی۔ ظلم اور والدین کی نافرمانی تو دو ایسے گناہ ہیں جن کی سزا دنیا میں بھی لازماً ملتی ہے۔ تو کیا ان کو ان کی سزا ملی؟ کیا ان کو احساس ہوا؟ اور اس سب سے بڑھ کر کیا اس شخص کو سزا ملی جو اس وقت اس کے سامنے تصویر میں مسکرا رہا تھا؟ ہاں، آغا فواد کریم، آغا جان کا ولی عہد، جس نے اس کو بکاؤ مال بنا دیا، بلیک میل کر کے تمام جائیداد اپنے نام لکھوائی اور پھر اسی کی گردن پہ پستول رکھ کر فرشتے کو دھمکایا، گھر سے نکلوایا، اور بعد میں جانے وہ ہمایوں کو آ کر کیا کہہ گیا تھا کہ ہمایوں اس کی شکل دیکھنے کا روادار بھی نہ رہا تھا۔ بلقیس تیزی سے واپس اندر داخل ہوئی اور اس نے خیالات سے چونک کر سر اٹھایا۔ ہائے اللہ، ایڈے سونے فوٹو، بی بی صاحب تسی کنے سونے لگتے پیو انہاں وچ، اینا ساریاں کڑیاں وچوں نا ایک تسی سونے ہو، باقیاں دی تو شکلاں وے کوئی انہاں میک اپ تھپیا ہویا، انہاں شکلاں ہوتے کہ بھوتنیاں پیاں لگدیاں نے، ہے نا؟ اتے بی بی صاحب اے کون ہے؟ وہ کھلے البم کو دیکھ کر اشتیاق سے اس کے کندھے کے ساتھ کھڑی ہو گئی اور سر جھکاتے دیکھنے لگی۔ ہاں، یہ میرے ہی رشتہ دار ہیں۔ اس نے صفحہ پلٹا۔ اگلے صفحے پہ آرزو اور فواد تائی اماں کے ساتھ کھڑے تھے۔ بی بی صاحب ایک منٹ، اے تے اوہی میں نا جڑی حساب نال آئی سی کل پرسوں، ہے نا؟ اچھا، تے تہاڈی رشتہ دار ہے؟ بی بی صاحب تے اتنی واری ایتھے آئی ہے، میں تانوں کی دساں، ہر چوتھے دن صاحب جیرن دے نال بیٹھی ہوندی سی۔ توبہ توبہ۔ یہ خاندان کی کسی شادی کا فوٹو تھا۔ تبھی اسے یاد آیا کہ بلقیس نے ہی تو اسے فواد کے آنے کا بتایا تھا، شاید وہ اسے پہچان گئی تھی۔ لے تے مینوں پتہ ہی نہیں چلیا تواڈے رشتہ دار نے، پر اس بندی تواڈے بارے تے کدی کوئی بھی گل نہیں کیتی، نہ تواڈی خیر خیریت پوچھی۔ ایڈی کوئی میسنی عورت سی، ایڈی چلاک تے شاطر عورت، شکل تو ہی لگدی سی۔ اودیاں جڑیاں بھاواں نے آئی بروز جنہاں نوں تسی انگریزی وچ کہندے ہو، اینج سدیاں تے کھبیاں کھبیاں کردی سی نا، او میں تو پہلے ہی لگدی سی چلاک تیز ترین عورت سی یہ۔ کون یہ لڑکی؟ تم کیا اس کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ اور اسے تو لگ رہا تھا کہ بلقیس فواد کی بات کر رہی تھی۔ ہاں جی بی بی صاحب، اے استنائے اوہی ہے نا آرزو بی بی؟ اس نے آرزو کے چہرے پہ انگلی رکھی۔ ہاں، یہ تو میری کزن ہے، اور یہ ساتھ فواد ہے جو ہمایوں کے پاس آیا تھا، ہے نا؟ آیا ہو سی، مینوں کی پتا بی بی صاحب۔ وہ ابھی تک اشتیاق سے آرزو کے کپڑے ہی دیکھ رہی تھی اور اس کے انداز میں ذرا سی لاپرواہی تھی۔ یکدم محمل کو کچھ کھٹکا، اسے لگا وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو گئی تھی۔ بلقیس دیکھو، میری بات غور سے سنو، یہ وہی بندہ ہے نا جو اس روز ہمایوں کے پاس آیا تھا، اور جب ہمایوں نے فرشتے کو ڈانٹا تھا، یاد ہے نا تمہیں؟ کچھ روز پہلے تو تم نے مجھے یہ کہانی سنائی تھی۔ اس نے البم ذرا اس کے قریب کیا۔ تمہیں یاد ہے تم نے مجھے بتایا تھا؟ ہیں؟ میں دسیا سی تانوں؟ نہ جی بی بی صاحب، اے بندہ تے کدی بھی نہیں آیا اتھے۔ کیا یہ کبھی نہیں آیا؟ اسے جھٹکا لگا تھا۔ تو پھر وہ کون تھا؟ لے مینوں کی پتا نہیں، کوئی تہاڈا رشتہ دار ہی ہو سی، کوئی تائے چاچے مامے دا پتر ہو سی، مینوں نہیں پتا بیگم صاحب۔ میرے چچا کا بیٹا؟ ایک منٹ، میں تمہیں ساری تصویریں دکھاتی ہوں، تم یہ دیکھو، یہ والی دیکھو۔
وہ جلدی جلدی ایلبم کے صفحے پلٹنے لگی اور پھر حسن کی تصویر پہ وہ رک گئی۔ کیا یہ تھا؟ نہیں بی بی صاحب، یہ تو بڑا بابو کوئی صاحب لگ رہا ہے، اور وہ تو بہت کم عمر تھا بی بی صاحب۔ کیا مطلب کم عمر تھا؟ وہ الجھی، اور بلقیس متذبذب سی کھڑی تھی جیسے وہ اپنی بات صحیح سے پہنچا ہی نہ پا رہی ہو۔ اچھا یہ تو نہیں تھا کہیں؟ اس کے ساتھ لگی وسیم کی تصویر کی طرف اس نے اشارہ کیا۔ بلقیس پہلے تو ناجی میں سر ہلانے لگی اور پھر ایک دم رک گئی اور چہرہ جھکا کر غور سے تصویر دیکھنے لگی، اور کافی دیر بعد وہ تصویر کو بغور دیکھے ہی گئی۔ لے بی بی صاحب اکا، اے بندہ سی اے آیا سی، اس ایڈے وڈے وڈے وال رکھے ہوئے سن، ایڈی وڈی زنجیر اس گلے چ پائی ہوئی سی، انج پورا گنڈا لگتا پیا سی۔ مینوں تے اینوں ویکھ کے اتنا ڈر لگا، پورا قسم نشئی سی نشئی۔ تو کیا وسیم؟ وہ بھی حیران بھی نہ ہو پائی تھی کہ بلقیس نے موئیز کی شکل پہ انگلی رکھی جو تصویر میں وسیم کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ سدرا کی منگنی کی تصویر تھی۔ معافی چاہنی ہوں بی بی صاحب، میں مذاق کیتا سی، اے نشئی والا نہیں آیا سی، اے دے نال جڑا کھلوتا ہے نا، اے نکا سارا پدا جیا، اے آیا سی۔ موئیز؟ وہ موئیز تھا؟ موئیز آیا تھا؟ وہ ششتر ہی رہ گئی۔ آہو بی بی صاحب، مینوں چنگی طرح یاد ہے، ایس تصویر چتے پدا جیا لگ رہا ہے، لیکن جس لے آیا سی نا، ہیڈا اچا لمبا قد سی بی بی صاحب اس دا، تے او تو پھر نا اچا لمبا قد سونا بھی بڑا لگتا پیا سی۔ میں تانوں کہیا سی نا کہ کم عمر سی، تے تسی پہچانیا ہی نہیں۔ اور وہ تو ایسی دم وہ خود بیٹھی تھی کہ کچھ کہہ ہی نہ سکی۔ تصویر میں موئیز 12 سال کا تھا اور اب 20 کا ہوگا۔ جب وہ ادھر آیا تھا تو یقیناً 17 برس کا ہوگا، مگر وہ کیوں آیا تھا؟ وہ کیوں ہمایوں سے لڑا؟ وہ دونوں کیوں بلند آواز میں لڑتے جھگڑتے رہے؟ بہت سے سوال تھے جن کے جواب اسے معلوم نہ تھے، اور بلقیس سے پوچھنا بیکار تھا۔ اس نے پہلے جب اس کے کزن کا ذکر کیا تھا تو ایسے تعظیم سے ان اور وہ آئے جیسے الفاظ استعمال کیے تھے کہ وہ بالکل غلط سمجھ بیٹھی، اور اسے لگا تھا کہ کوئی بڑا کزن آیا تھا اور یقیناً وہ فواد ہی ہو سکتا تھا۔ لیکن خیر، بلقیس کا بھی قصور نہیں تھا، اور پتہ نہیں کس کا قصور تھا۔ اس نے بے دلی سے البم بند کیا اور میز پہ رکھ دیا، اور اس کے ساتھ ہی یہ سین ختم ہو گیا۔ اگلا سین شروع ہوتا ہے جب بلقیس پائپ لگائے سفید سنگ مرمر کا چمکتا برآمدہ دھو رہی ہوتی ہے۔ وہ صبح کے ناشتے کا وقت تھا۔ ہمایوں کو اس کے کمرے میں ناشتہ دے کر بلقیس اب ادھر مصروف تھی۔ تیمور کدھر تھا اسے کچھ پتا نہیں تھا، اور وہ آج اپنی فجر کی تلاوت نہیں کر سکی تھی۔ اب ادھر ویل چیئر پہ بیٹھ کر وہ وہی کرنا چاہ رہی تھی، مگر بار بار اس کا دھیان بٹ جاتا تھا۔ بلقیس پائپ اٹھائے برآمدے سے نیچے اتر گئی۔ اب وہ ڈرائی وے پہ پانی ڈال رہی تھی اور برآمدے کے فرش پہ کہیں کہیں پانی چمک رہا تھا۔ دفعتاً دروازہ کھلا تو وہ چونک کر دیکھنے لگی۔ ہمایوں اجلت بھرے مصروف انداز میں کف بند کرتا باہر آ رہا تھا۔ اس نے ادھر محمل کو بیٹھے دیکھا یا نہیں، اس کے بے نیاز انداز سے یہ پتہ لگانا مشکل تھا، اور وہ سیدھا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ بلقیس نے جھاڑو اٹھایا اور بھاگ کر پائپ ڈرائی وے سے ہٹایا۔ چوکیدار جو گھاس کاٹ رہا تھا پھرتی سے آگے بڑھا اور گیٹ کھول دیا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا زور سے دروازہ بند کیا اور پیچھے دیکھتے ہوئے گاڑی نکال کر لے گیا۔ چوکیدار نے گیٹ بند نہیں کیا اور وہ واپس درانتی اٹھائے گھاس کی طرف آ گیا تھا۔ بلقیس پھر سے پائپ کا فوارہ سفید بجری کے ڈرائی وے پہ ڈالنے لگی تھی۔ وہ سر جھٹک کر اپنی آیات کی طرف متوجہ ہو گئی، مگر پھر پڑھتے پڑھتے نگاہ پھسلی۔ پہلے ناخنوں کے کناروں کو دیکھا، پھر ہاتھوں کو، اور پھر ان سے ہوتی ہوئی پیروں پہ جا ٹکی، اور پھر سے پائپ کے پانی کی طرف بھٹک گئی۔ کھلے گیٹ کے اس پار سامنے والوں کا گیٹ بھی کھلا نظر آ رہا تھا۔ وہ بے دہانی میں کسی سوچ میں گم ادھر دیکھے گئی۔ سامنے والوں کے گیٹ کے پاس ایک لڑکی کھڑی تھی اور اس کے کندھے پہ پیارا سا پھولے پھولے گالوں والا بچہ تھا۔ ساتھ ہی گاڑی کا دروازہ کھولے ایک گڈ لکنگ سا آدمی مسکرا کر انہیں کچھ کہہ رہا تھا، اور لڑکی ہنس رہی تھی۔ پھر وہ آدمی جو غالباً اس کا شوہر تھا گاڑی میں بیٹھ گیا، اور لڑکی بچے کا ہاتھ پکڑ کر
ہائے ہائے کے انداز میں گاڑی کی طرف ہلانے لگی۔ بچہ کلکاریاں مار رہا تھا۔ آدمی نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا اور گاڑی سٹارٹ کرنے لگا۔ ایک مکمل اور خوبصورت فیملی تھی وہ چپ چاپ ان تینوں کو دیکھی گئی، یہاں تک کہ گاڑی فراٹے بھرتی سڑک پہ آگے نکل گئی اور لڑکی بچے کو کندھے سے لگائے گیٹ بند کرنے لگی۔ اس نے ہولے سے سر جھٹکا اور اپنی خاموش، بالکل خاموش نظریں واپس قرآن پہ جھکا دی اور پڑھا کہ آگے کیا لکھا ہوا تھا۔ اس کی طرف مت دیکھا کرو جو ہم نے دوسرے جوڑوں کو عطا کیا ہے۔ محمل نے بے اختیار ٹھنڈی سانس لے کر سر اٹھایا، پھر ادھر ادھر گردن گھمائی۔ بلقیس اپنے کام میں مگن تھی، چوکیدار اپنے کام میں۔ وہاں پہ تو کسی نے بھی اس کی ایک لمحے کی وہ نظر نہیں پکڑی تھی، مگر اللہ تو سب جانتا ہے۔ اس نے ذرا سی گردن اوپر اٹھا کر آسمان کو دیکھا۔ کوئی تھا جو اس کی لمحے بھر کے لیے بھٹکی نگاہ بھی پکڑ لیتا تھا اور کسی دوسرے کو بتاتا بھی نہیں تھا، بس خاموشی سے اسے تنبیہ کر دیتا تھا، سمجھا دیتا تھا۔ بہت احسان تھے اس کے اس پر وہ تو شکر بھی ادا نہیں کر سکتی تھی۔